अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी खुशखबरी हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे अहम खुशखबरी तो यही है कि मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले एक इजलास होना था, आज इजलास हो गया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और ये तय पाया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मसाइल हैं सिक्योरिटी के, वो तो काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन इरादा ज़ाहिर है रियासती इदारों ने किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसलिए दोबारा से आज इस इरादे को जो है उसका इरादा किया गया और तमाम अतराफ से यही खबर आई है कि जनाब आला जो मर्जी हो जाए, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी टॉप स्टोरी होगी, लेकिन इसके साथ साथ आज प्रोग्राम के अंदर आपको बताएंगे कि जो नौरीन फारूक साहिबा हैं, उनको अब अपने आप को हाईलाइट नहीं सिर्फ करना, उनको जो पीटीआई इंट्रा इलेक्शंस हैं उसके अंदर उनको हिस्सा भी लेने हैं। अब वो तमाम तर जो रुकावटें, जो खदशात, जिनका हिसार इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं, जो जिन खदशों का इजहार किया गया था, जो रोक रुकावटें बताई गई थी, वो 14-15 जो लोग वहां पे जो अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन तमाम जो है जो कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है पीटीआई की तरफ से। और 5 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है उसके ऊपर देख रहे हैं कि ये जो मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मौके के ऊपर क्यों ली गई है, बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे ताहियात कायद आज सवात के अंदर मौजूद थे, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि आप जज्बाती लोग हैं, आप खामखा किसी की बातों में आ जाते हैं, इस दफा आपने जज्बात में नहीं बहना। क्या उन्होंने वहां पे मैसेज दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह हमने अर्ज किया, सबसे पहले हमारी जो टॉप स्टोरी है वो है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर है वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल थे, सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स पैदा हो रहे थे, और खास तौर पर पिछले चंद दिनों के दौरान हमने देखा वहां पे जो वाकयात थे दहशतगर्दी के, उसके अंदर एक इजाफा देखा गया। अभी जो थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, उसके अंदर बहुत वाजे कर दिया गया है, नाज़रीन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म किया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ज़ाहिर है कुछ कंसर्न्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर, उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन सबके बावजूद जो है हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और आज इस इजलास के अंदर जो 3 बजे हुआ, उसके अंदर जो आईजीज है मुतलका सूबों के, उनके चीफ सेक्रेटरीज, बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग हैं, जो कंसर्न्स क्वार्टर्स हैं, वो भी उन्होंने भी पार्टिसिपेशन की। और ये बात अब वाजे है कि किसी भी तरह का कोई जो इशू है अगर भी, तो उसको हल किया जाएगा, इकदाम लिए जाएंगे जो कंसर्न जो चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से किसी भी तरह की रोक रुकावट नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और अगर किसी तरफ से कोई जो है इस तरह का जो है जो मुद्दा उठाया गया किसी भी क्वार्टर की तरफ से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, किसी एंटी स्टेट है, किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसको जो है सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जाहिद मिशवानी साहब हमारे इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जो कवर करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज अहवाल जानते हैं कि आज ये जो मीटिंग हुई उससे पहले कुछ अतराफ से खबरें आ रही थी कि शायद ये 2 सूबे जो हैं वो अब हाथ खड़े कर दें कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ज़ाहिर है उसका फिर बड़ा इम्पैक्ट आना था। जाहिद मिशवानी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि आज ये जो मीटिंग हुई है उसके अंदर तमाम बड़े शामिल हुए, खासतौर पर मुतलका जो सूबे हैं उनकी इंतजामिया के बड़े मौजूद थे, अंदर क्या हुआ, अब सारे मामलात अब सेटल डाउन हो गए हैं, कोई परेशानी बाकी तो नहीं रहेगी इलेक्शन कमीशन को? बिल्कुल, इस इजलास में दोनों सूबों के हुकाम शरीक हुए, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और सिक्योरिटी इदारों के, खुफिया इदारों के जो हुकाम थे, नुमाइंदे थे, वो भी शरीक हुए। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी जो निगरान हैं, वो भी इजलास में आए। जब इजलास खत्म हुआ तो फिर वजीर दाखिला से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, जरूर होंगे, और इसमें अगर कोई इबाहम की बात है तो वो खत्म हो जानी चाहिए और ये बिल्कुल क्लियर है कि इंतखाबात होंगे। और उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान से हाल ही में वापस आया हूँ, वहाँ कोई सियासी तनाव नहीं है और जो खैबर पख्तूनख्वा और बाकी मामलात हैं वो डराने धमकाने के हवाले से हैं और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और तमाम तैयारियां सेक्रेटरीज के हवाले से उन्होंने कहा कि दोनों चीफ सेक्रेटरीज ने इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह सिक्योरिटी प्लान दिया। उन्होंने
بعض سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی سیکورٹی فراہم کی اور کہا کہ اس حوالے سے وہ مکمل طور پر تیار ہے. زاہد مشوانی صاحب، آج ایک خبر چل رہی تھی، اس کے اوپر آپ کا بیپر بھی آیا، اس کے اوپر بھی بات کر دیجیے گا کہ کچھ حلقے ہیں اس کے اندر جو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا معاملہ ہے اس کے اندر کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کچھ لیٹ فیصلے آئے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے. وہ کتنے حلقے ہیں جن کے اندر وہ جو خاص طور پر ایک سیکورٹی جو ظاہر ہے اپروو پیپر ہے وہ موجود نہیں ہے؟ یہ سٹوری ہے کیا موجود ہے؟ اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر کی خریداری کرتا ہے تو وہ نہ صرف اس الیکشن کے لیے بیلٹ پیپر خریدتا ہے بلکہ اگر اس پر آئندہ کے لیے کوئی جنرل الیکشن کرایا جائے تو وہ بھی اس میں الیکشن میں کام آ سکتا ہے اور کرائے جا سکتے ہیں. ابھی جو اس دفعہ کا الیکشن ہے اس دفعہ انہوں نے بھی اسی طرح ڈبل بیلٹ پیپر خریدا. خصوصی فیچر کا حامل امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ پیپر، لیکن ان کو یہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ امیدوار سامنے آ جائیں گے. کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ الیکشن میں انہوں نے جو بیلٹ پیپر خریدا تھا وہ تقریباً کوئی 800 جو ٹن ملین پیپر جو تھا وہ خریدا تھا. اس دفعہ یہ 2400 ٹن انہوں نے بیلٹ پیپر کے لیے پیپر خریدا، لیکن وہ بھی کم نکلا کیونکہ بے شمار جو امیدوار تھے ان کی تعداد اس سے زیادہ سامنے آ گئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سے اور باقی جو حکام تھے ان سے بھی یہ بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم نے اپنے انداز میں آئندہ کی اتنا پیپر خریدا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس پر ایک اور جنرل الیکشن کرایا جائے وہ بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اب اس وقت تک جب آپ سے میری یہ بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے حکام سے ابھی 2 منٹ پہلے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب تک کا جو انتظام ہے اس کے لیے بیلٹ پیپر ہمارے پاس ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی بیلٹ پیپر میں تبدیلی آئے گی یا اگر کہا جائے کہ فلاں فلاں حلقوں میں تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس حلقے میں جو الیکشن ہے وہ ملتوی کرا دیے جائیں. اور اس کا جو ہے وہ جو معاملہ ہے پھر وہ اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا بیلٹ پیپر کی چھپائی کا جب وہاں پہ الیکشن کرائے جائیں گے. اب اس کا معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن جو متعلقہ حلقے ہیں جہاں جہاں سپریم کورٹ کے احکامات گئے تھے اور جہاں جہاں پر بیلٹ پیپر میں تبدیلی لائی گئی ہے ملک میں تقریباً کوئی 6 سے 7 حلقے اس طرح ہیں جہاں پر انتخابات ملتوی کرائے جائیں گے، جن میں نہ صرف بیلٹ پیپر کا معاملہ ہے بلکہ جہاں پر امیدوار انتقال کر چکے ہیں وہاں پر بھی انتخابات ملتوی کرائے جائیں گے. جی بہت شکریہ زاہد مشوانی صاحب رسیو کرنے کے لیے. چودھری غلام حسین صاحب، اب آپ خوش ہیں؟ 8 فروری کو پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. خاص طور پر یہ 2 صوبوں کے اندر کچھ جو سیکورٹی کے معاملات پیدا ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ یار لوگ ہیں انہوں نے کچھ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو ہے پیشگوئیاں کرنا شروع کر دیں. کچھ جناب اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ جی ممکن نہ ہو ان 2 صوبوں کے اندر الیکشن، تو اب تو ساری کلیئرٹی ہو گئی. جی چوہے صاحب. نہیں، بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے فری فیئر امپارشل، میرا یعنی اور سارے ملک کا یہی موقف ہے. اور سیکورٹی کے مسائل ابھی بلوچستان میں تو بہت شدید ہے اور کے پی میں بھی ہیں اور باقی بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، لیکن اس کا حل اور علاج ایک ہی ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے اپنی حکومت چننے کا اور اپنے نمائندوں کے ذریعے اختیار اور اقتدار کے اوپر فیصلوں کا. تو امید تو یہی ہے. اب 1 ہفتے بعد الیکشن ہے اور اس 1 ہفتے میں مہم جو ہے الیکشن کی طرف اور ووٹوں کو باہر نکالنے اور اپنے لیے حمایت پیدا کرنے پر لوگ زور دیں گے. اور جو اس میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں اور اس سے امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں اور دشمن کے ایجنٹ جس طرح بعض علاقوں میں روز حملے کر رہے ہیں، اس کے اوپر سختی سے ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور ان لوگوں کو کچلنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. حسن ایوب صاحب، پوری پاکستان کی عوام تو انتظار کر رہی ہے لیکن میں خاص طور پر 8 فروری کی تاریخ کا انتظار کروں گا. اب وہ آپ کو پتا ہے وہ ہم میڈیا پہ نہیں شیئر کرتے، وہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. آپ امیر ہو جائیں گے؟ جی میں بالکل امیر ہو جاؤں گا، الحمدللہ پہلے بھی ہوں لیکن اور زیادہ ہو جاؤں گا. صحیح ہے جی. سو کیا امیڈیٹ ریئیکشن کچھ جو پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگوں کے اب ظاہر ہے کچھ عزائم ہیں، کچھ خواہشات ہیں کہ پاکستان کے اندر معاملات ٹھیک نہ ہوں، لیکن آج میرے خیال میں ان کو بھی تسلی ہوگی. اچھا، آج یہ افواہ نہیں تھی، یہ افواہ کل زیادہ گرم تھی. آج تو جب اجلاس شروع ہوا تو تب سے ہی بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ جو سیریسنس ہے الیکشن کمیشن کی اور ریاستی اداروں کی کہ وہ انتخابات تو 8 فروری کو کرائیں گے. اور آج جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اس میں بنیادی طور کے اوپر جو بیسیکلی ایسے عناصر جو کہ امن و امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں
ان کے خلاف جو ہے کے پی اور بلوچستان کے اندر ٹارگیٹڈ آپریشن بھی چل رہے ہیں. ان آپریشنز کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ جو الیکشنز ہے اس میں بغیر خوف اور خطرے کے جو ووٹر ہیں اپنی ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ استعمال کر پائیں گے, اور انشور کیا جائے گا کہ کوئی بھی جو کہ قانون یا کی خلاف ورزی کرے گا یا شر پسندی کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بہت سختی سے نمٹا جائے گا. تو اٹس ویری کہتے ہیں کہ ہیلدی سائن ہے جو الیکشن کمیشن نے اور جو اسٹیٹ مشینریز ہیں پروونشل اسٹیٹ مشینریز انہوں نے بھی اس عزم کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے کہ وہ ہر صورتحال کے لیے تیار ہے, اور اس وقت انتخابات کے لیے ماحول کوئی خراب زیادہ نہیں ہے, کیونکہ چند پاکٹس کے اندر کچھ شرپسند ایسے ہیں لیکن ان سے بھی نمٹا جا رہا ہے اور مزید بھی نمٹا جائے گا. چلے ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری ناظرین کافی دلچسپ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوست خاص طور پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر حسن ایوب کے زیادہ دوست ہیں ہم سے, لیکن ہمیں بھی آپ کے میرا تو بس سلام دعا ہے. طلال چودھری صاحب ناظرین ان کو ٹکٹ تو نہیں ملی, جی بالکل. اچھا ٹکٹ تو نہیں انہیں ملی, لیکن آج وہ بڑے خوش تھے چودھری صاحب. ان کو پہلی دفعہ ان کو اور ان کی پارٹی کو پاکستان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. کیا فرما رہے ہیں ناظرین سنیے گا. لیول پلینگ فیلڈ ہمیں اگر پہلی دفعہ ملی ہے, یعنی ہم تو کبھی نہیں روئے, ہم تو کبھی نہیں الیکشن سے بھاگے. نواز شریف 25 سال میں صرف ایک الیکشن لڑ چکا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا دوسرا الیکشن ہے. ناظرین ظاہر ہے اگر کسی دن طلال چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات ہو تو پروگرام کے اندر تو ان سے ہم پوچھیں گے, سوال و جواب کریں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تسلسل کے ساتھ جو باقاعدگی کے ساتھ ان کے جو امیدوار ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر اور پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور کن الفاظ کے اندر حالیہ ایک انٹرویو کے دوران محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا انکشافات کیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. N8127 لاہور سے جہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, وہاں سے تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ جب بھی نون لیگ کا کوئی بندہ ہمیں جوائن کرتا ہے رات کو وہ گرفتار ہو جاتا ہے, جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہمیں دن میں جوائن کرتا ہے رات میں وہ گرفتار ہوتا ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ہے سیاسی پارٹیز جو ہے وہ پچ پہ ہو ہی نہ, اور صرف میاں صاحب اکیلے کھیلے. کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کھیلنے دیں ان کو بھی. وہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ بھی کھیل رہے ہیں تو ان کو بھی کھیلنے دیں, مطلب کیا وجہ ہے؟ تاحیات قائد کو میرے خیال میں میسج پہنچانا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو شکایت ہے اس کے اوپر کان دھریں. اور اب یہ دو تین دن پہلے کا انٹرویو پنجاب کے حوالے سے کر رہے ہیں نا, یا کے پی کے حوالے سے کیا انہوں نے؟ نہیں پنجاب کے حوالے سے بات. پنجاب میں تو آج کے پی میں نواز شریف صاحب نے بھی جلسہ کیا ہے, اور کل جو ہے وہ کیا تھا بلاول صاحب نے. تو مالاکنڈ میں جلسہ تھا, وہاں تو 6000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکے, تو یہاں پر آج عوام کا سمندر کھڑا تھا. تو انہوں پنجاب والی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں کے پی کی بھی بات کریں نا, اب آپ کریں نا کہ یہاں پنجاب کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر تو جی بلاول صاحب کے اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری صاحب ان کو اپنا بچہ کہتے ہیں. اب بلاول صاحب کو چاہیے یہ کہ یہ انٹرویوز نہ دیں, اپنے والد محترم کو جو کہ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کو کہیں کہ جی یہ آپ دیکھیں کہ آپ کا دوسرا بچہ جو میرا بھائی ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور یہ ناانصافی کیوں کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو یہ وہاں پر پن پوائنٹ کریں. وہ اب آ کے جناب ٹی وی انٹرویو پر کامران شاہد صاحب بیچارے کیا بتائیں گے, وہ اس ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے. محسن نقوی صاحب وہ بہت اچھا تعلقات ہیں ان کے فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے ہی یہ بیسکلی لیول پلینگ فیلڈ ان کو دینی ہے پنجاب کے اندر, اور اگر زیادتی ہو رہی ہے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں فرینکلی بات کر رہا ہوں. ناظرین حسن ایوب صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کو ذرا دائیں کا سوال مارے تو وہ بائیں کی طرف جاتے ہیں, تو اب پریشانی زیادہ ہونا. میں پنجاب کی بات کر رہا تھا, اور بلاول بھٹو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پنجاب کی بات کر رہے تھے. یہاں پہ چودھری صاحب والی مثال جو ہے نا وہ مجھ اور کٹے والی, وہ چودھری صاحب ہی دیں گے, ان کے منہ سے اچھی لگتی ہے. دوبارہ ذرا سنیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں. N8127 لاہور سے جہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, وہاں سے تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ جب بھی نون لیگ کا کوئی بندہ ہمیں جوائن کرتا ہے رات کو وہ گرفتار ہو جاتا ہے, جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہمیں دن میں جوائن کرتا ہے رات میں وہ گرفتار ہوتا ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ہے سیاسی پارٹیز جو ہے وہ پچ پہ ہو ہی نہ, اور صرف میاں صاحب اکیلے کھیلے. تو چودھری غلام حسین صاحب کائنڈلی میرے لیے مشکلات مت پیدا کیجیے گا. پھر لوگ بار بار جو ہے نا میسج کرتے ہیں کہ جی آپ ذرا زیادہ کنٹرول نہیں کرتے, تو آپ نے بینس کی طرف جانا ہے, مائی کی طرف جانا ہے, تسی کٹے کی طرف نہیں جانا. تو یہ پنجاب کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
کیوں نہیں کھیلنے دے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ کوئی بندہ جاتا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. انہوں نے لاہور کا 1 to 7 کا ذکر کیا، آپ لاہور کے اندر موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی بندہ جوائن کرتا ہے اور کل پتہ چلتا ہے وہ گرفتار ہو گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس بندے کے پرانے جرائم ہوں، جو پچھلی پارٹی جو آپ کی پسندیدہ ہے جس پر حملے کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ ادھر سے اٹھ کے آئے ہوں تو انہوں نے ان کو وہ پرانے الزامات میں داخل لیتے ہوں گے. اس میں پیپلز پارٹی کا اور ان کے کینڈیڈیٹ کا کوئی تعلق نہیں نظر آتا. لیکن یہ تو ایک جگہ سے تھوڑی شکایت آ رہی ہے، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک ہر حلقے اور ہر ضلع سے یہ شکایتیں آئی ہیں کہ انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ گنڈا گردی کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں کو توڑ رہی ہے، لوگوں کے کینڈیڈیٹس جو ہے ان کو اپنے کاغذات نہیں جمع. یہ پوری فہرست ہے. اب وہ بات کر کے بھی نا میں بالکل تھک چکا ہوں. نہیں تھکا مت کریں، کیونکہ کوئی نہیں، مطلب ہم یہ مطلب ہے کہ یہ کس بحث کے آگے بین بجانے والی بات ہے نا. پہلے ہوتا تھا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، مثلاً ایک دفعہ یہاں شیعہ سنی فسادات چھڑ گئے، فون اٹھایا، کسی کو فون کیا تو آدھے گھنٹے میں انہوں نے کرفیو لگا دیا، فوج کے حوالے کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا. اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل کرنا چاہ رہا ہوں جی. اب بلاول صاحب کا پنجاب کے حوالے سے خدشہ ہے نا، تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایک جماعت جو کہ اب انتخابات میں نہیں ہے، اس کے آزاد پنچھی جو رابطے کر رہے ہیں، بہت تیزی سے رابطے کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اگر ان کی وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں پی 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 میں اور ان کو کوئی پولیس ہراساں نہ کرے تو پھر یہ کیا نتیجہ وہ کرے گی، برآمد کرے گی؟ یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوگا نا. کھل کے بات کریں. کھل کے میں بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھنے والے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے بوسوں کے رابطے بہت تیز ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں مفروضے میں بات کر رہا ہوں. نہیں مفروضے میں یہ بات اس حد تک تو خبر ہے کہ ان کے رابطے بہت تیز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور پی 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 کے ساتھ بھی رابطے ہیں، وہ تو خود ایڈمیشن بھی دیا ہے نا انہوں نے. اب کس کس کے رابطے ہیں میں نام تو نہیں دوں گا نا ان کے ابھی اوبویسلی. تو جو لوگ ابھی انتظار میں ہیں کہ 9 فروری آئے، اس کے بعد ہم جو ہے نا یہاں سے اڑیں اور اپنی نئی جو ہے نا وہ قیام گاہ اس پہ پہنچ جائیں، جن کے کہتے ہیں فصلی بٹیرا. پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ جب یہ میں نے راجہ ریاض صاحب کا نام دیا تھا، نواب شیر وزیر صاحب کا نام دیا تھا، تو اس ٹائم مجھے یاد ہے فاروق حبیب صاحب مجھے فون کرتے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے یہ غلط خبر دے دی ہے، فلاں 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 فلاں. پھر 6 ہفتوں بعد نتیجہ وہی برآمد ہوا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو. تو ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی میں ٹکنے والے نہیں ہیں، اور یہ کیونکہ وہ آزاد ہیں. اس وقت تو فلور کراسنگ بھی تھی، اس مرتبہ تو وہ قدغن بھی نہیں ہے. اور یہاں پر کئی جگہوں کے اوپر فائنینشیل ڈیلز بھی ہو رہی ہیں اور کئی جگہوں کے اندر پولیٹیکل کمٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں کہ آئندہ ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے. تو پنجاب اینڈ کے پی ٹارگٹ ہے پیپلز پارٹی کا. جناب اچھا جو صاحب یہ پھر پریشانی تو بنتی ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. نہیں تو آپ چونکہ آپ کہتے جی مجھے وہ کہتے ہیں منع نہیں کرتے، کیا منع کرنا ہے؟ آپ کے پاس لسٹ ہے پوری، ہر ضلع سے کتنے خاندان جو ہے نون لیگ کو چھوڑ کے دوسرے پارٹیوں میں چلے گئے ہیں اور وہ بڑے معتبر لوگ ہیں. آپ عجیب باتیں کرتے ہیں. لیکن جو صاحب سوال یہ ہے کہ جو بات ہم جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، ایکچوئل لوگ وہ سرگودے کے چیمے، وہ تمن چکوال سے، میں کس کا آپ کے پاس لسٹ ہے پوری. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ باقی جو مرضی جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جائے، لیکن اگر نون لیگ کی طرف کوئی نہیں جاتا یا پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے تو وہ تو یہی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جو ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. بڑا نہیں بیس ان ناظرین ظاہر ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمیشہ نو کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسرن رہا ہے. اب ناظرین یہ جو سوال ہے نا کہ بنیادی طور پر کافی زیادہ تعداد کے اندر آزاد امیدوار ہیں، ریکارڈ سائز اس وقت جو ہے نمبر ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر، انتخابی تاریخ کے اندر 3000 سے زیادہ جو ہیں آزاد امیدوار ہیں، 3200 سمتنگ ہیں. اور ظاہر ہے وہ آپ کو پچھلے دنوں ہم نے بتایا بھی تھا کہ آزادوں کا میلہ ہے. اب ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ پنجابیز کے اندر نے چوئی صاحب وہ 6 لا کے نہیں بلی بیٹھ دی کہ یار یہ آزاد ہے کیونکہ جیتنے جا رہے ہیں آزاد، تو ان کے اوپر ذرا تھوڑی سی نظر رکھی جائے. اور صحیح بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ بچھا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، بلکہ بچھائی نہیں ہے انہوں نے، تو اس کا چور کر رہے ہیں یار. مطلب کم آن کچھ تو اس کا مطلب چاہیے جماعت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن ایوب چوئی صاحب یہ بات ثابت کر رہے ہیں
کہ وہ ایک پارٹی جو کہ ڈیزالو ہو گئی ہوئی ہے، جس کا انتخابی نشان نہیں ہے، ابھی بھی وہ پارٹی میدان کے اندر موجود ہے. اچھا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے جو صاحب، وہ ابھی بھی ان کے جو امیدوار ہیں سپورٹڈ شدہ، حمایت شدہ، ان کا وزن ہے، اس لیے پیسے بھی لگ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر نظریں بھی رکھی گئی ہوئی ہیں. ناظرین، اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کی طرف آپ بات نہیں کر رہے کہ ان کا بھی تو دیکھیں نا، بات یہ رابطے کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا کریں گے، کون کس کو پکڑے گا، ناظرین یہ سب کچھ بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے سوات کے اندر موجود تھے. وہاں پہ انہوں نے بھرپور جلسے کو خطاب کیا، پرجوش تھے. چیف آرگنائزر جو پارٹی کی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں. ظاہر آج کل ساری نظریں تاحیات قائد کے اوپر ہی ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ جو پہنتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے. آج وہاں پہ جس سوات جلسے کے اندر موجود تھے تو ہی واز ویئرنگ پی کیپ، اور ظاہر ہے پی کیپ کو لوگوں نے مانیٹر کرنا شروع کر دیا. ذرا کلوز کر کے اس کو دیکھا تو جناب اعلیٰ وہ گوچی کی پی کیپ ہے. اب اس کی قیمت جو بتائی جا رہی ہے $460 بتائی جا رہی ہے. اب $460 ہے تقریباً. ویسے حسن جی آج کل $460 کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً بنتے ہوں گے جی، تقریباً لاکھ سے تھوڑے سے اوپر کی ہوگی، پرائس ہوگی 1 لاکھ 1 لاکھ روپے سے پلس مائنس کچھ چند ہزار روپے کا فرق ہوگا. لیکن میں تو بڑا حیران ہوں کہ ہم وہ ان کی گوچی کی دکھا رہے ہیں. یہ جو ارب 1.5 ارب روپے کی جو ان کو کل سزا ہوئی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو، جس کے اوپر جو ہے وہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی ہے، جن کو کنوکشن ہوئی ہے، ان سے لیں گے، جن کو کنوکشن ہوئی ہے بالکل لیں گے. اور انہوں نے جو ہے نا گراف کا جو جوڈری سیٹ تھا اس پر تو ہم اتنے پیشنیٹ نہیں ہوئے ان پر بات کرنے کے لیے. ہمیں ٹوپی بڑی نظر آ گئی ہے، اور وہ ٹوپی اللہ نے دیا ہو نا، واپس لیں گے تو خرید کر لگانی چاہیے. باہر سے کوئی تحفے آئے ہوں ان کو آدھی قیمت میں خرید کرنا، بندہ بلیک مارکیٹ دوبارہ آپ کو یہ کرا رہے ہیں کہ بلیک مارکیٹ میں آپ نے وہ ٹھیک ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، کمال نہیں ہو گیا. عادت ہے کہ ظاہر ہے اب وہ بھینس اور کٹے والی مثال آیا. بھینس کٹے والی مثال کیا تھی؟ کل آپ نے بات ہی نہیں کی نا. کل ہم نے بات کرنی تھی توشہ خانہ پر، جو بانی چیئرمین کے حوالے سے آپ نے ڈسکس شروع کر دیا. کس کو آپ نے ڈسکس شروع کر دیا؟ نواز شریف زرداری. آگے بڑھتے، کمال نہیں ہو گیا. میں کٹے کے پیچھے جاتا ہوں یار، کمال ہے. محترم نواز شریف صاحب نے یہ دوبارہ دیکھا، آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں؟ باقی چھوڑیں یار، یہ ٹوپی پسند آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں، میں پی کیپس نہیں پہنتا. ٹوپی کبھی نہیں پہنتے؟ میں نہیں پہنتا. کبھی کسی کو پہنائی ہے ٹوپی ویسے آپ نے؟ شکر الحمدللہ جی. جب لیتا ہوں تو اپنے پیسوں سے لیتا ہوں، لوگوں کی جیب پر نظر نہیں رکھتا. چند پولیٹیشنز کی طرح جو لوگوں کی جیب پر، سرکاری خزانے پر، جو نظریں رکھی تھی. ہاں جی، آپ سپر ایکسائٹڈ. میں نے کبھی کسی کو ٹوپی پہنائی ہے آپ نے؟ نہیں جی. اچھا، پکی بات ہے. وہ میں پوچھ رہا تھا. جو صاحب آپ نے تو نہیں کبھی کسی کو ٹوپی پہنائی؟ اللہ کا فضل ہے. نہیں، وہ 1.5 لاکھ کی ٹوپی کی بات کر رہا ہوں میں، دوسری ٹوپی کی بات نہیں کر رہا. او بھائی نہیں، 1.5 لاکھ. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین. آن لائٹر نوٹ، نواز شریف صاحب آج جلسے کے اندر موجود تھے، اور وہاں پہ انہوں نے بڑا ایک پرجوش خطاب کیا. اس خطاب کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا، اور ایک آپ اس کو ناظرین سخت بات کہیں، نرم بات کر رہے ہیں. پہلے سناتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب 1000 کا بل آتا تھا، پہلے نواز شریف کو آپ نے نکلنے دیا، آپ کہتے ہو نواز دو. یہ تو بھائی آپ کو پہلے پچھلی باتوں کا حساب دینا پڑے گا. ناظرین یہ بات سن کے مجھے یاد آ گیا وہ پرانا بھی ایک اسی طرح کا بیان کے کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ. نواز شریف قدم بڑھاتا ہے اور پیچھے میں مڑ کے دیکھنا بندہ ہی کو نہیں ہوتا. قدم بڑھاؤ نواز شریف. آپ کی مہربانی ہے. 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی. تو چوہے صاحب آپ ظاہر ہے کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ نواز دو. یہ ناظرین جو نواز دو ہے، یہ منشور کا جو ٹائٹل بنایا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے. پاکستان کو محترم نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے، نواز دو وہ کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ دیا، اور بالکل ہرگز میں پھر جو ہے نا حسن ایوب شروع کر دے گا. نواز گو نہیں ہے، نواز دو، مطلب گیو اس نواز. اب انگریزی میں اس کو اس طرح ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو جو غلام صاحب
مجھے یہ بتائیے کہ بات تو ویسے محترم نواز شریف صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو پہلا تسی مطلب اتنے ووٹ نہیں دیتے, ایک اور پولیٹیکل پارٹی لین دی, آپ کہہ رہے ہیں نواز دو. اب اس کا بدلہ آپ کو مجھے ووٹ دے کے دینا پڑے گا. چلو جی, جس کو لوگ ووٹ دیں, ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن خواجہ آصف نے جب یہ ہاسپٹل میں سے انہوں نے 100 بندہ بھی نہیں سی آیا باہر. چلیں اور ہاں جی, کیا فرما رہے ہیں چوہدری صاحب, دوبارہ ذرا بول دی گیا. خواجہ صاحب نے کس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ خواجہ آصف صاحب ہے نا, انہوں نے جب یہ باہر جب گئے ہیں پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے علاج کے لیے ملک سے, تو پہلے یہ سروسز ہاسپٹل میں تھے, تو انہوں نے کہا یہاں وہ ہسپتال میں ہمارا لیڈر پڑا ہوا ہے اور 100 بندہ بھی نہیں یہاں آیا. ہاں وہ بالکل کاشف عباسی صاحب کے ساتھ 8 فروری کا انتظار کر لیں, نواز آئی ہے. وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن آج ایک اور بات کی کہ آپ نے آزماؤں ہوں کو نہیں آزمانا. اب یہ کس کے حوالے سے وہ یہ ریفر کر رہے تھے, ریفرنس دے رہے تھے, سنیے گا ذرا. اپنے اللہ سے معافی مانگو, میں بھی مانگوں, آپ بھی مانگو معافی اللہ سے, اور یہ یقین رکھو اللہ پر, جن کو آپ نے پہلے آزمایا ہے تو ان کو آزمانا دوبارہ بار بار آزمانا ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور اسی جلسے کے اندر جو ہے وہ جو ہے محترمہ جو مریم صاحبہ نے بھی ایک بات کی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں حسن ایوب صاحب سے پوچھ لوں, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کے پی کے کی عوام کو کہہ رہے ہیں. اچھا, کہ آپ نے کنٹینیوسلی تقریباً 9 سال تک آپ نے اقتدار دیا ان کو, تو بس اب ان کو جو ہے آپ بار بار مات آزمائیں. اور یہ بیان صرف کے پی تک کی, یہ کے پی کی حد تک ہے. کے پی میں جلسہ کر رہے ہیں نا, سوات میں جلسہ ہے, تو وہ وہاں پر سندھ کے لوگوں کو مخاطب تو نہیں ہے نا. جس صوبے میں جلسہ ہوتا ہے اس صوبے کی عوام کو مخاطب ہوتا ہے لیڈر. تو اب بلاول اگر کے پی میں آ کر, تو وہ سندھ والے لوگوں کو تو مخاطب نہیں ہوتا. بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن چوہدری صاحب آپ سننا چاہیں گے دوبارہ یہ بیان, سنیے گا چوہدری صاحب. اپنے اللہ سے معافی مانگو, میں بھی مانگوں, آپ بھی مانگو معافی اللہ سے, اور یہ یقین رکھو اللہ پر, جن کو آپ نے پہلے آزمایا ہے تو ان کو آزمانا دوبارہ بار بار آزمانا ٹھیک نہیں ہے. چوہدری صاحب یہ چلیں, ان کو تو کہہ رہے ہیں انہوں نے غلطی کر لی کے پی کے عوام نے, یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی معافی مانگتا ہوں. تو کیا مطلب آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس بیان کی؟ وہ ٹھیک ہے, یہ سیاسی بیانات ہیں, ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. نہ ان کے پاس معاف کرنا کوئی بیچنے کو ہے, نہ ان کا کوئی خریدار ہے. ابھی خبریں چل رہی تھیں کہ کوئی ایک دوسری وہ ہماری جو ہے آپا, ان کا بھی ساتھ بھی خواتین نے بڑا برا سلوک کیا, اٹھ کے چلی گئی ہیں. تو یہ چل رہا ہے, یہ لوگوں کو وہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوام صاحب نہ نظر آئے تو ہمیں کیا ہے. چلیں آگے بڑھتے ناظرین. اسی جلسے کے اندر مریم نواز صاحبہ نے جو کل ایک سزا ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر بار بار بات کرنا چاہ رہے ہیں, حسن ایوب صاحب کیا فرمایا, سنیے. خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے مہد کیوں ہے, وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے باقی خواتین کی طرح. تو یہ سوال ہے جو میں خیبر پختونخوا کی عوام کے سامنے رکھ کر جا رہی ہوں. تو کیوں وہ خود جیل میں چلی گئی, تو پھر ان کو بنی گالا کیوں پہنچا دیا آپ لوگوں نے؟ وہ خود نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ جیل میں وقت گزارے. کون؟ بانی چیئرمین طریقے درخواست دی انہوں نے؟ درخواست نہیں دی ہوتی. یہاں پر اس معاملے کے اوپر جب بندہ لاڈلا ہونا تو پھر اس کی آنکھ کا اشارہ لوگ سمجھتے ہیں. بغیر اچھا وہ ایسا لاڈلا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں لاڈلا ہے. میں نے پرسوں جو ہے وہ جو پروگرام ہے خبر, اس میں کہا تھا کہ وہ لاڈلے. میں نے آپ کو خالی بتایا کہ وہ اتنے لاڈلے ہیں, جیل میں بھی ان کو ایسی جو ہے آرائش ملی ہوئی ہے جیسے آپ کو اپنی ریزیڈنس میں نہیں مل رہی ہوگی. اچھا بتائیں, ان کو دیسی گھی میں بھنا ہوا چکن, ایک سائڈ پہ دیسی چکن, دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن, لائف اور جناب زبردست جو ہے نا 14 سال کی سزا ایک سائڈ پہ دی ہے. وہ خود جیل میں چلی گئی. جج صاحب کے ہاتھ بند گئے نا, وہ کیس اتنا مضبوط تھا. نہیں وہ تو ٹھیک, کیس اتنا مضبوط تھا, پلس ان کے وکیلوں نے مروا دیا نا, وجہ تھی. وہ بات ہو گئی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, بات ہے قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو لائف امپرزنمنٹ 14 سال کی سزا ملی, اس کے بعد آنکھ کے اشارے پہ ان کو گھر پہنچا دیا. وجہ بات یہ ہے کہ وہ لاڈلے ہیں. نواز شریف لاڈلا نہیں ہے. اب دیکھیں نا, وہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان کو اندر سے ایک چیز کی جو ہے نا فیل کی ہوئی انہوں نے, کہ مطلب ان کو تھوڑا سا اس کا فیل ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, لیکن ہو گیا. لیکن آنکھ کا اشارہ, اتنے طاقتور آج بھی ہیں, اتنے لاڈلے آج بھی ہیں کہ ان کے سامنے خان صاحب آنکھ کا اشارہ وہ جج کو نہیں کر سکے, وہاں پہ بھی ایک آنکھ مار دیتے. کیس جو بن چکا تھا نا وہ اتنا مضبوط کیس تھا, اور پلس ان کے وکیلوں نے یہ کیا, انہوں نے ان کو وہ اشارہ کس کو کیا اور یہ اشارہ کس کو کیا. وکیل جو ہے نا, وکیلوں نے ایک تو مروا دیا بانی چیئرمین کو, میں کل بھی کہہ رہا تھا. اور سیکنڈ کیس میں جو لیے ہوئے تھی, جو انہوں نے ساری کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز تھی, اس میں اب کو رستہ نہیں نکلتا تھا نا. اب وہ کاغذ سامنے آ گئے, اب کاغذوں میں سے وہ کس طرح فیکٹس کو چینج کر سکتے ہیں. اب مسئلہ
تو جیل تو ان کو سزا ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کس کو قرار دیا؟ بنی گالا ریزیڈنس مسئلہ یہ ہے کہ 300 کنال کی سب جیل کٹے کے نیچے ہم کیوں جاتے ہیں بار بار؟ اول بشرا بی ویسے ہم کٹے کے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کی بات جا رہا ہوں میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھ کا اشارہ کس کو ہوا، انہوں نے کس کو آنکھ کا اشارہ کیا؟ وہ اتنا طاقتور اشارہ تھا، پوری آنکھ ماری، ہلکا سا اشارہ کیا، اپنی جو بہو کو صرف ہلکا سا ہلایا تو ان کی بیگم کو لے کے وہ واپس چلے گئے. بنی گالا جو دوست ہیں نا، کون آپ کے دوست ہیں، ان سے رابطہ کیا. اچھا میرے دوست؟ آپ کے دوستوں سے. اب وہ آپ کے دوست کون ہے، نام آپ بتائیں. اب چوہے صاحب آپ دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا کس کو اشارہ ہوا؟ یہ کون سے ہمارے دوست ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر ان کو وہاں پہ پہنچا دیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے دوست اتنے طاقتور ہیں. شاید کسی دن مجھے یاد کرائیں بھٹو مرحوم کی ذرا داستان. اچھا میں تھوڑا ٹائم لینے والی یہ بات ہے، کسی وقت ذرا سننا میرے سے. چلیں ناظرین، بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ میں ہمارے پاس معیشت کے اوپر بھی کچھ کہنے کو ہے کہ کس طرح 2022-23 کے اندر جو مس مینج کیا گیا قرضے کو، کیا وجوہات تھیں، کتنا قرضہ لیا گیا، اس کو بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. مجھے یقین کریں بالکل نہیں پتا کہ میرے کوئی طاقتور دوست جو ہیں اس جڑواں شاعروں کے اندر موجود ہیں، تو وہ میں حسن سے جاننے کی کوشش کروں گا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. آج ایک بڑی سٹوری چھپی ہوئی ہے اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اوپر آلریڈی یہ رپورٹ ہوئی ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو قرضہ ہے، ڈیٹ ایکسیڈز لیگل لمٹ بائی 14.5 ٹریلین، 14.5 کھرب روپیہ جو ہے، یہ ہمارا جو قانونی طور پر لمٹ لگائی گئی تھی. یہ 2005 کے اندر ناظرین یہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو اوورآل جی ڈی پی ہے اس کا 60% سے زیادہ قرضہ نہیں لیا جانا چاہیے اور اس لمٹ کے اندر رہنا چاہیے. اب یہ مس مینج ہو گیا ہے، اور آج جو خبر چھپی ہوئی اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو موجودہ ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں وہ تھوڑا اس کو چھپا بھی رہے ہیں، قرضہ اتنا زیادہ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2022-23 کے اندر سب سے زیادہ جو ہے یہ قرضہ مس مینج کیا گیا، لیا گیا. جو بھی ہے تمام حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ شعیب نظامی صاحب موجود ہے. شعیب صاحب، ویسے تو اور بھی کافی خبریں میں دیکھ رہا تھا. نیپرا جو ہے وہ یہ اور کوئی 5.6% وہ جو ہے یونٹ پر انکریز کرنا چاہ رہی ہے. انفلیشن کا یہ بتایا گیا ہے کہ 28.5% پہ ہی رکے گا. باقی ایف بی آر نے مسز منتھلی ٹارگٹ بائی 1.3%، اینڈ باقی وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. سب سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قرضے کی مس مینجمنٹ ہے 14.5 ٹریلین، یہ جو قانون جس کا میں نے ذکر کیا، اور باقی یہ جو 2022-23 کا سارا حوالہ دیا گیا ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ کیا بات یہ کہ ایف آر ڈی ایل لا یہ ہے کہ پاکستان میں جو جی ڈی پی کا سائز ہے اس سے آپ کا قرضہ جو 60% سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. یہ 2009 سے مسلسل ایکسیڈ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں جب مہنگائی بڑھتی ہے اور جب شرح سود بڑھتا ہے اور ایکسچینج ریٹ کا فرق جو ہے نا وہ اس کو بالکل تباہ و تہس نہس کر دیتا ہے. 2017 میں جو ہمارا مہینہ قرضہ تھا وہ تقریباً 250 ارب روپے بڑھتا تھا. ابھی ہماری حالت یہ کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس وقت جو ہے تقریباً 800 ارب روپے بڑھنا شروع ہوا. اب حالت یہ ہے کہ ہم 1000 ارب پر منتھ سے بھی آگے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 13,000 ارب روپے کا صرف ایک سال میں اضافہ ہوا، اور اس میں تقریباً 7,200 ارب روپے آدھی رقم جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا فرق پڑ رہا ہے. اور اس کی ساتھ ساتھ جو 22 کے اندر ہے ہم دیکھیں تو وہ بھی، چاہے آپ 23 میں دیکھ لیں 74% ایف ڈی ایل لا کی خلاف ورزی تھی، 74% قرضہ تھا. 2022 میں 73.9% تھا، 2021 میں 71.4% تھا، تو یہ 2020 میں 87.2% تھا، 2017 میں یہ 67% تھا، 2008 میں جو ہے یہ 57% تھا. تو مسلسل جو قرض بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضے لینے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں، قرضے اتارنے کے لیے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کا فرق آ رہا ہے. جو شرح سود ہے وہ بھی قرضوں کو بڑھا رہا ہے مسلسل. جب تک جو ہے وہ اکنامک پالیسیز کے اندر ہم جو کور اقدامات ہیں، مہنگائی کم کرنے والے، شرح سود کم کرنے والے، انکم بڑھانے والے، اس وقت تک یہ. اچھا، ایک کامن کنسرن جو سامنے آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف اخبارات کے اندر جو اکانومسٹ لکھ رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ڈار اکنامکس ہے نا وہ نہیں چلے گی. اگر پی ایم ایل این حکومت آتی ہے، حسن ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ خوشخبری سنا رہے ہیں، تو پی ایم ایل این کو شاید کوئی اور ایکسپیرینس ہینڈ ٹرائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈار صاحب کی جو اکنامکس ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن جو اس کی جو اوریجنل ہونا چاہیے کام اسٹرکچر ریفارمز کا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں دیتے، اندر سے کھوکھلی ہوتی. جی یہی جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ تھا اس کو حکومت نے لمٹ کیا ہوا تھا، خاص طور پر ڈار صاحب کے دور میں 105 سے انہوں نے
95 से 105 के दरमियान रखा। फिर जैसे ही मिफ्ता साहब आए तो उन्होंने इसको 122 तक पहुंचाया फौरन ही, एक साल के अंदर अंदर। जब वो अगस्त में गए थे 17 में, और जब जून में इनकी गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त जो है तकरीबन 17-18 रुपए का फर्क पड़ गया था। फिर जब पीटीआई की हुकूमत जाने लगी तो तकरीबन 190-189 तक ये गया, और अब तो हमने देखा 305 तक भी पहुंचा। तो जब आप उसको ओपन मार्केट में छोड़ेंगे, छोड़ रहे होते हैं, जब तक मेन काम है आपके एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए जरूरी है। शोएब ये बताइएगा कि ये जो पीछे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से बात आई थी, खबरें छप रही थी कि जो पीटीआई दौर में करप्शन ज्यादा थी और शहबाज शरीफ साहब की जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसमें करप्शन कम हुई है, क्या ये बात सच है? जी देखिए, उनकी एक रिपोर्ट है, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो, लेकिन पब्लिकली तो हमें नजर नहीं आता। नहीं, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में तो ये है कि हम 2% जो हमारा इंटरनेशनल रेटिंग है वो बेहतर हुई है। चले चौधरी साहब, टाइम आज इतना ही था, कल आप दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।